आज रमज़ान मुबारक की 30 तारीख है और सूरह असर के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है खसारे में कौन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम खाते हुए फरमाया वल असर, कसम है ज़माने की, कसम है असर की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में, तमाम इंसान नुकसान में हैं, खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए और आपस में एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहे। ये सूरह असर आयत के एतबार से सबसे छोटी सूरा है कुरान करीम की, 3 आयतों वाली सूरा। एक सूरत और है सूरह कौसर, उसमें भी 3 आयतें हैं, उसमें हरूफ भी शायद इससे कम है, लेकिन आयत के एतबार से ये दोनों बराबर है। लेकिन ये इतनी जामे सूरा है जिसके ताल्लुक से अल्लामा अब्दुर्रहमान किलानी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर फरमाया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि अगर अल्लाह ताला पूरा कुरान नाजिल ना करता, सिर्फ सूरह असर नाजिल कर देता तो भी बंदों के हिसाब किताब के लिए काफी है। यानी पूरा दीन का निचोड़, दिन का खुलासा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया है। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन खसारे में है कौन खसारे में नहीं, दोनों दो किस्म में इंसानों को अल्लाह ताला ने बांट दिया है कि इंसानों की 2 किस्में हैं। एक इंसान वो दुनिया के अंदर गुजारते हैं लेकिन उनकी जिंदगी खसारे की जिंदगी, नुकसान की जिंदगी है, घाटे की जिंदगी है। दूसरे वो जो इस खसारे से बचे हुए हैं, नुकसान से बचे हुए हैं। अब कोई बचता ही नहीं है, पूरे इंसानों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ लोग खसारे वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं, कुछ लोग नुकसान उठाने वाले नहीं हैं। तो नुकसान उठाने वालों की सिफात क्या क्या है, उनके अंदर बुराइयां कौन कौन सी हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं गिनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ जो नुकसान नहीं उठाने वाले हैं, जो नुकसान उठाने वालों से अलग हैं, उनकी कुछ सिफात बयान कर दी कि वो कौन लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले नहीं हैं, ताकि उनसे बाकी सबको अलग कर दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले जमाने की कसम खाई, असर की कसम खाई, यानी गोया कि असर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गवाह बनाया है। असर के 2 माने हैं। एक तो वही असर की नमाज जो हम पढ़ते हैं, असर की नमाज, इसमें जिसे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर असर की कसम खाई है, पहली बात तो ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक में से जिसकी चाहता है कसम खाता है, लेकिन बंदों को हक नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी और की कसम खाएं। अगर कोई अल्लाह के साथ किसी और की कसम खाता है तो वो शिर्क करता है। बहुत सारे लोग जज्बात में कह देते माँ की कसम, धंधे की कसम नहीं कहना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की कसम खाएं, वरना कसम ही ना खाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी चाहता है, सूरज की, चांद की, जमीन आसमान की, जिसकी चाहता है अल्लाह ताला कसम खाता है। तो ऐसे अल्लाह ने असर की कसम खाई। तो असर, एक तो असर की नमाज है और तमाम नमाजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे अफजल तरीन इबादत है, लेकिन असर की नमाज सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर उसको उसकी हिफाजत का हुक्म दिया है। फरमाया हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, कि तमाम नमाजों की हिफाजत करो और नमाज वुस्ता की हिफाजत करो। और हदीस से साबित है कि नमाज वुस्ता जो है, सलात वुस्ता जो है, वो असर की नमाज है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को बतलाते हुए फरमाया कि जिस आदमी की असर की नमाज छूट गई तो उसके अहलो माल बर्बाद हो गए, उसके अहलो अयाल, औलाद और उसके पूरे माल सब बर्बाद हो गए। इतना बड़ा नुकसान होता है जिसकी असर की नमाज छूट जाती है। एक रवायत के अंदर है कि उसके अमाल भी बर्बाद हो गए। तो आप सोचें कि असर की नमाज कितनी अहम है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह का दीदार करेंगे, जो कि तमाम नेमतों से, जन्नत की भी नेमतों से सबसे अफजल नेमत क्या है, अल्लाह का दीदार करना। फरमाया तो अल्लाह का दीदार ऐसे करोगे जैसे 14वीं रात में चांद को देखते हो। अगर कोई बादल ना हो तो बिना किसी तकलीफ के कैसे चांद को देखते हो, ऐसे अपने रब का दीदार करोगे जन्नत में। फिर उसके बाद आपने फरमाया तुमसे अगर हो सके 2 ठंडी नमाजों को कभी नहीं छोड़ना, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज, इन 2 नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीदार को खुशखबरी सुनाई और
اسے پانے کے لیے کیا بتلایا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز مت چھوڑنا. اور دیکھیں ہم فجر کی نماز میں سیدھا غافل ہوتے ہیں اور عصر کی نماز میں بھی. عصر کی نماز میں یا تو آدمی قیلولہ کرتا ہے, سویا رہتا ہے لمبی نیند لے کے, اور یا تو اپنے دھندے پانی میں لگ جاتا ہے اور نماز چھوڑ دیتا ہے. تو ایک مطلب تو ہے کہ عصر کی اللہ نے قسم کھائی. دوسرا مطلب ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. عصر کے معنی زمانہ بھی ہوتے ہیں, اور زمانے ہماری یہی اوقات ہیں, یہی دن رات, یہی لمحے, یہی گھڑیاں, یہی زمانہ ہے جو کچھ گزر چکا ہے, کچھ گزر رہا ہے اور کچھ آگے آنے والا ہے. تو اس زمانے کو اللہ رب العالمین نے قسم, اس کی قسم کھائی ہے, گویا کہ زمانے کو اللہ نے گواہ بنایا ہے. اور یہ وقت بھی کتنا قیمتی ہے, کتنا اہم ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو آپ پلٹا سکتے ہیں, دوبارہ لا سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, لیکن وقت ایک بار آپ کا نکل گیا تو دوبارہ نہیں آ سکتا ہے. 29 روزے نکل گئے, کوئی اگر تھوڑا اس میں کوتاہی کیا چاہے کہ لوٹا لے تو نہیں لوٹا سکتا ہے. جو بچا ہے اسی کی قدر کرنی چاہیے. اور اللہ رب العالمین کے یہاں بندے سے اسی زمانے کے بارے میں, اسی وقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب تک اس کا جواب نہیں دے گا قدم ہل نہیں سکیں گے, اس کی عمر کے بارے میں, اس کی جوانی کے بارے میں. تو پتہ چلا کہ زمانے میں بھی, وقت میں بھی کچھ قیمتی ہوتے ہیں جن کی خاص قدر کرنی پڑتی ہے. جیسے پوری عمر کا اپنا حساب لے گا, پھر بعد میں خصوصی طور پر جوانی کا حساب لے گا. تو پوری عمر میں جوانی بھی آ گئی تھی, لیکن جوانی کی اہمیت زیادہ ہے, اس میں بندہ جو عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان کا مہینہ دے, یہ بھی وقت کا ایک حصہ ہے, لیکن اس رمضان میں لیلۃ القدر کا ایک خاص مقام ہے. اس لیے کیا کہا گیا کہ پورا رمضان کو جو پاتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لیتا ہے وہ آدمی بد نصیب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آدمی بھی حقیقت میں محروم ہے جو لیلۃ القدر کی برکت سے محروم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم ہو گیا, جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا, وہ ہر بھلائی سے محروم ہے, وہ حقیقت میں محروم ہے. تو وقت میں بھی, زمانے میں بھی بعض زمانے اہم ہوتے ہیں اور ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. زمانے کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک تمام انسان گھاٹے میں, خسارے میں. اللہ رب العالمین نے پہلے قسم کھائی, پھر اس کے بعد انا کا استعمال کیا, یعنی تاکید کے لیے بے شک, پھر اس کے بعد لام تاکید کا بھی استعمال کیا, فرمایا کہ لفی البتہ کی گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. یعنی تاکید کے لیے کتنے چیزوں کا استعمال کیا اللہ رب العالمین نے. قسم کا استعمال کیا ہے, انا کا استعمال کیا ہے, لام کا استعمال کیا ہے. یہ سب چیزیں تاکید کے لیے ہے عربی کی گرامر کے حساب سے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ خسر, سارے انسان کس میں ہے, گھاٹے میں, خسارے میں. اور یہ گھاٹا حقیقت میں آخرت کا گھاٹا ہے. دنیا کے گھاٹے کے حساب سے آپ سوچیں گے تو نہیں اندازہ لگا پائیں گے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ دنیا کی چیزیں تو اللہ سب کو دیتا ہے, ان کو بھی دیتا ہے, ان کو بھی دیتا ہے. اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو بہتر دیتا ہے, پاکیزہ زندگی دیتا ہے. لیکن یہاں دیتا سب کو ہے, کیونکہ دنیا کی زندگی تو ایک مسافر خانہ ہے, ایک آدمی سفر میں ہے, اور یہاں سب کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے. سب لوگ سفر کر رہے ہیں, تو سفر کے اسباب اللہ رب العالمین نے سب کو عطا کیے. لیکن حقیقت میں گھاٹے میں کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. اے نبی کہہ دیجئے کہ حقیقی معنوں میں وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنے اہل وعیال کا آخرت میں خسارہ کر لیا, قیامت کے دن خسارہ کر لیا, گھاٹا کر لیا. الا ذلک هو الخسران المبین, سنو آگاہ ہو جاؤ, حقیقت میں یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اور گھاٹا مراد جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت ہو, کوئی مال ہو, اس کو بیچنا چاہتا ہو اور وہ مناسب دام میں نہ بیچ پائے تو کہتے گھاٹا اٹھا لیا. جتنا ملنا چاہیے اس سے کم میں بیچے تو کہتے گھاٹا اٹھا لیا. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو کچھ دیا ہے, اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہم گھاٹا اٹھاتے ہیں. یہ سورت اگر سے چھوٹی لیکن بڑی لمبی تشریح اس کی ہے, 10 منٹ کے اندر بڑی مختصر طور پر میں حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں اس وقت سے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو دیا ہے, کہ مرنے کے بعد انسان کی سب سے تمنا کیا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں پھر سے لوٹا دے, دنیا میں پھر سے بھیج دے تاکہ میں نیک بن کر آ جاؤں. تھوڑی سی مہلت دے دے. مرنے والا کیا کہتا ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب, تھوڑی سی مہلت دے دے فاصدق واکن من الصالحین, تاکہ میں صدقہ کر لوں, نیک بن جاؤں.
تو یہ وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے والا کتنا بڑا خسارہ اٹھاتا ہے، جانے کے بعد اس کا اندازہ لگتا ہے، لیکن جو اس کا صحیح استعمال کر لیتا ہے وہ اس خسارے سے بچ جاتا ہے۔ اس کا صحیح استعمال کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کی 4 خوبیاں بتلائی، اللہ کہہ کر کے، سوائے، بجائے اس کے، سوائے اس کے اللہ رب العالمین نے 4 قسم کی صفات والوں کو الگ کر دیا انسانوں کو۔ جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی وہ خسارے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں دوسرے کو حق کی وصیت کیے، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں دوسرے کو صبر کی وصیت کیے۔ جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی، ایمان والا ہوگا۔ دیکھیں ترتیب بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے ایمان کا درجہ ہے، بغیر ایمان سے آپ کا کوئی عمل کسی قیمت کا نہیں ہے۔ ایمان کی سب سے زیادہ سب سے بڑی قیمت ایمان ہی کی ہے، اس کے بعد سے سارے نمبر ہیں۔ پھر نیک اعمال، اب ایمان کی پوری اپنی تفصیل ہے کہ آپ کا ایمان کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نفاق کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو ایمان خالص جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان ہو، جن چیزوں پر ہونا چاہیے سب پر ایمان ہو، اللہ کی توحید پر، رسالت پر، قیامت پر، جیسا کہ 6 ارکان بتلائے گئے، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر۔ اس کے بعد نیک اعمال، سارے اعمال جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے وہ نیک ہے، صالح ہیں، ان کے اندر 2 شرطیں ہوں گی۔ ہر عمل وہ نیک ہے جس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں، ایک وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور دوسرا اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے۔ تو ایسے سارے اعمال نیک ہے، یعنی ایمان اس کے اندر پایا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ بڑا جامع، بڑا وسیع اس کا معنی ہے حق کا، کہ مختصر یہ کہ قل الحق من ربکم، کہیے کہ حق وہ ہے تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ تو اللہ کا دین یہ حق ہے، یعنی دین کو وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو، دین پر چلنے کی۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ آدمی کو دیکھے اور مشاہدے میں آئے اور سچ لگے، صحیح لگے، درست لگے، وہ حق ہے۔ آپ نے کسی کو لڑتے ہوئے دیکھا، جو کچھ آپ نے دیکھا صحیح وہ آپ نے بیان کر دیا، یہ آپ نے حق بات بتلائی۔ جو کچھ آپ کو صحیح لگے، درست لگے، حق لگے، آپ اس کو دوسرے کو بتاتے رہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جو حقوق ہے اس کو ادا کرتے رہے۔ آپ کے اوپر جو بندوں اللہ کے حقوق ہے وہ ادا کریں، دوسروں کو ادا کرنے کی تلقین کریں، جو بندوں کے حقوق ہے ان کو ادا کرنے کی تلقین کریں۔ میاں بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سیلوں کے حقوق ہیں، سب کی تلقین کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد صبر کہا آخر میں کہ صبر کی وصیت کرتے رہے، یعنی اس دین پر جو آپ کو ملا ہے اس پر قائم رہے، دین پر ثابت قدم رہنا یہ صبر ہے۔ یہ نہیں کہ 4 روز کر کے پھر چھوڑ دے، رمضان تک کر کے پھر چھوڑ دے، زندگی تک، زندگی کے آخری سانس تک، مرنے تک اس پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، یہ صبر ہے۔ اس پر جو رہے گا، کیونکہ بندوں کے سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، ان والا اعمال بالخواتین۔ اگر آدمی زندگی میں کتنا بھی نیک عمل کرتا رہے، آخر میں چھوڑ کر مر گیا تو سب بیکار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ نیک عمل کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ ایک بالش باقی رہ جاتا ہے جنت کے قریب، پھر اس کے بعد وہ کوئی ایسا اللہ کی ناراضی کلمہ کہہ دیتا ہے تو جنت سے دور کر دیا جاتا ہے، جہنم میں گرا دیا جاتا ہے، اس کا خاتمہ اچھے پر نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے ایک تو یہ ہے کہ دین پر ثابت قدم رہے، دوسرا یہ کہ آپ کو حق بات کہنے میں، حق پر چلنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں دین پر چلنے میں، ان مصیبتوں تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ جو بیماریاں آتی ہیں، جو آفات آتے ہیں، سب پر صبر کرنا، یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ آدمی خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ مختصر اگر یہ کہیں تو 2 چیزیں 2 تشریح ہے، یعنی ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اور اسی ایمان اور نیک عمل کی دوسروں کو وصیت کرتے رہیں۔ یعنی مختصر یہ کہیں کہ خود دین پر جو چلے دوسروں کو دین پر چلائے، خود دین پر چلے دوسروں کو دین پر چلنے کی تلقین کرے۔ یہ 2 کام جو آدمی کرتا رہے گا وہ خسارے میں نہیں رہے گا۔ ایک آدمی، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ والعصر کی تفسیر اس کی حقیقت ایک برف بیچنے والے سے سیکھی۔ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو شخص پر رحم کرو جس کا اثاثہ دم بدم پگھل رہا ہے، جس کا سامان دم بدم پگھل رہا ہے،
تو کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گئی سورہ عصر کا مطلب کیا ہے کہ اس میں خسارے میں کون جا رہے ہیں کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ دم بدم ختم ہو رہی ہے، پگھل رہی برف کی طرح جاری، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام، طبرانی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ العصر سنا لیا کرتے تھے۔ جب الگ ہونا ہوتا تھا سورہ العصر سناتے تھے اور اس کے بعد سلام کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو اس صورت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس میں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اگر ہم نے اسے بھلا دیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ بنائے اور کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔